दोस्तों ज़िंदगी में खुशहाली और कामयाबी के लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। चार्ली मंगर जो कि अमेरिका के बड़े मशहूर इन्वेस्टर थे और विट और विजडम से भरपूर शख्सियत थे, 2023 में उनका इंतकाल हुआ। वारन बफेट के बहुत दरीना साथी भी थे। उन्होंने एक मेंटल मॉडल पेश किया है जिसको हम इन्वर्जन का मेंटल मॉडल कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो आप उन चीज़ों पे गौर करें जो आपको नाकाम बना सकती हैं और उनको अवॉइड कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। एक मिसाल लीजिएगा, अगर आप हाईवे पे या मोटरवे पे सफ़र करना चाह रहे हैं तो कैसे आप मंजिल पे पहुंचेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें ना करें जो आपको मंजिल पर पहुंचने से रोक सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपनी ओवर स्पीडिंग ना करें। आपके टायरों का प्रेशर चेक कर लें ताकि टायरों का प्रेशर ख़राब होने की वजह से कहीं टायर ना फट जाए। अपना फ्यूल चेक कर लें कि कहीं रास्ते में फ्यूल तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप थके हुए हैं और ख़तरा है कि रास्ते में आपको नींद आ जाएगी तो छोटे छोटे ब्रेक्स लें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप इन पे तवज्जो देने से आप मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नाकाम कर सकती हैं या जो हमारी तबाही का बायस बन सकती हैं ज़िंदगी में। उन चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर लें या उनसे हम बच सकें तो फिर हम कामयाबी ही हमारी मंजिल रह जाती है। वो चीज़ें जो ज़िंदगी में नाकामी का बायस बनती हैं उनमें से एक है वक्ती खुशी के लिए अहम मामलात में टाल मटोल से काम लेना, अहम चीज़ें टाल देना और वक्ती खुशी के लिए कोई ऐसा काम जो वक्ती तस्कीन का बायस हो उसे करते रहना। जैसे कि वर्जिश करना एक अहम अमल है जो हमारी सेहत को बेहतर कर सकता है और हमारी वेल बीइंग के लिए बेहतर है। लेकिन हम वर्जिश करने नहीं जाएंगे और वही वक्त टीवी पे, सोशल मीडिया पे या गपशप में गुजार देंगे, तो ये है वक्ती टाल मटोल। इसी तरह अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या डेडलाइन पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो हम उस पे नहीं जा रहे क्योंकि उस पे काम करना हमें मुश्किल लगता है और हम कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ खुशगपियों में वक्त गुजार रहे हैं या सोशल मीडिया पे या टीवी देखते हुए जब पॉलिटिक्स को डिस्कस करके हमने वो जो प्रोजेक्ट का टाइम था वो ज़ाया कर दिया। हमारे इम्तहान सर पे आ रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए लेकिन हमें पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसकी बजाय हमें उस वक़्त कोई और निस्बतन आसान काम करना, दोस्तों के साथ वक्त गुजार देना आसान लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो वक्ती टाल मटोल हैं वो जो हैं वो हमारा बड़ा नुकसान करती हैं। बेसिकली दुनिया में जितनी भी कामयाबियाँ मिलती हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ मिलती हैं। आप बड़ी देर मेहनत करते रहते हैं फिर जाके कहीं आपका इम्तहान पास होता है। आप बड़ी देर एक बिज़नेस पे लगा देते हैं, आपको इंस्टेंट कोई ग्रेटिफिकेशन या फौरी तौर पे कोई तस्कीन नहीं मिलती, लेकिन बाद में जाके आपका कारोबार कामयाब होता है। तो इसलिए वो चीज़ें जो करना बहुत ज़रूरी हैं उनको कभी ना टालें। वर्जिश को कभी ना टालें। अगर आपने रोज़ाना पढ़ना है तो उसको कभी ना टालें। अगर आपने काम पे वक्त पे पहुंचना है तो उसको टाल मटोल से देर ना करें, वक्त पे पहुंचें, तो फिर आप नाकाम होने से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमारी नाकामी का बायस बनती है वो है लैक ऑफ करेज टू टेक एक्शंस। बेसिकली हम में से बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो कैपेबल हैं, उनमें एबिलिटी है, वो बड़े काबिल हैं, लेकिन वो कोई काम शुरू नहीं कर पाते। वो काम शुरू करने से घबराते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ईद के बाद शुरू कर लेंगे, वर्जिश शुरू करनी है, जब पढ़ना शुरू करना है ईद के बाद कर लेंगे। ईद के बाद जब वक्त आता है तो फिर कहते हैं अच्छा नए साल में मैंने ये काम शुरू कर देना है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। बड़ी देर से मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू करें, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। और इसी तरह कई ईदें गुजर गई हैं। अगर वो शुरू कर लेते ना सिर्फ वो अपने लिए बहुत बेहतर होता बल्कि उनके पेशेंट्स के लिए वो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो जो चीज़ें टालते जाते हैं छोटी छोटी वजूहात से। इसी तरह मुझ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं भी टालता जाता हूँ कि ईद के बाद कर लेंगे, न्यू ईयर पे कर लेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं जो हम एक्शन नहीं ले पाते उसकी वजह से भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। जो काम हमने कभी शुरू ही नहीं किया वो काम कामयाब कैसे होगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने दिमाग में सोचे हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट्स हमने किए तो हम कामयाब हो जाएंगे, और हमारे पास उन प्रोजेक्ट्स को तकमील करने की सलाहियत भी है, लेकिन हम खौफ से, डर से और जुर्रत ही नहीं करते उनको शुरू करने की, जिसकी वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तीसरी नाकामी की वजह है कि वी ओनली शो अप व्हेन वी फील लाइक इट,
کہ جب ہمارا جی کرتا ہے اسی وقت ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کام تو یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا وقت آ گیا آپ کو وہ کام کرنا ہے. آپ کی جاب کا ایک سرٹن ٹائم ہے، اگر آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ نے کام پہ پہنچنا ہے. اگر آپ کا اپنا کوئی کاروبار ہے اس کے بھی اپنے اوپننگ آورز ہیں، اور ان اوپننگ آورز میں ہی اگر آپ پہنچیں گے تو کام کر پائیں گے. آپ کا جی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو کنسسٹنسی بریڈز ماسٹری. اگر آپ ایک دن ورزش کرتے ہیں، اگلے دن آپ کا ورزش کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، تو آپ کی صحت بہتر نہیں ہو سکے گی. آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ روزانہ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسرسائز سے فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد خود سے ہی آپ کا جی بہتر ہو جائے گا. جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا جی نہیں کر رہا، ہمارا جی نہیں کر رہا، ہم دل نہیں سی کر رہا، اس کی وجہ سے ہم بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں. چوتھی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کرتے کرتے بیکار پڑے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بہت بہترین جب موقع آئے گا تو پھر میں یہ کام شروع کروں گا. اگر بہترین موقع کی تلاش میں کسان بہترین موسم کا انتظار کرے تو وہ کبھی اپنی فصل بیج نہیں پائے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی بادل تو اس کو نظر آ جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اگر اس نے بارش برسا دی تو میرا بیج تو ضائع ہو گیا، اور کسی ایک بادل کے خوف سے وہ کبھی اپنی فصل کو بیج نہ پائے گا. اسی طرح اگر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، اگر وہ موسم سے پریشان رہے گا کہ آج بارش ہو گئی تو میرا مٹیریل ضائع ہو جائے گا، تو شاید کوئی بلڈنگ ہی بن نہ پائے. تو کوئی بھی ٹائم پرفیکٹ نہیں ہوتا، آپ کو کام شروع کر دینا چاہیے. ٹائمنگ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم چونکہ ایک موزوں وقت کا انتخاب کرتے رہتے ہیں، اچھے وقت کے انتظار میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ اچھا وقت جس پہ ہم نے کام کرنا شروع کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں. اس کی وجہ سے بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ناکامی کی پانچویں بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہو جاتے ہیں. خوشحالی کا رستہ سیدھا اور ہموار کبھی بھی نہیں ہوتا، اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں ٹرائلز ہوتے ہیں، اس میں کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت تو زندگی میں آتا ہی رہتا ہے. وہ لوگ جو کام کرنے سے پہلے جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں، وہ اکثر کام شروع ہی نہیں کر پاتے. جیسے کہ اگر بچہ جب وہ ابھی 12th گریڈ میں یا 10th گریڈ میں ہے، وہ یہ سوچے کہ اگر میں پڑھوں گا تو کیا یقینی طور پہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا یا نہیں بنوں گا، تو وہ شاید کبھی پڑھ ہی نہیں پائے گا. کیونکہ کوئی بھی آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو آپ کو کام شروع کرنا پڑتا ہے. سرٹنٹی یقین بعد میں جا کے آتا ہے. اگر آپ ورزش کرنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اگر میں ورزش کرتا رہوں گا تو کیا ضروری ہے کہ میرا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا، شاید آپ کا ورزش سے نہ ہو لیکن ورزش آپ کو بہت زیادہ فائدہ تو دے گی. تو جب غیر یقینی صورتحال کو ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ہم جہاں پہ انسرٹینٹی ہوتی ہے ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ ہم وہ کام شروع ہی نہیں کرتے انسرٹینٹی کی وجہ سے. لیکن زندگی میں جتنے بھی رستے ہیں کامیابی کی طرف جاتے، ان میں سے کوئی بھی سرٹن رستہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی یقینی رستہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ضرور ہے کہ کامیاب صرف وہی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو وہ رستے پہ چلے ہوتے ہیں. وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو غیر یقینی سے ڈر کے سفر کا آغاز ہی نہیں کرتے. چھٹی چیز جو ہماری زندگی کی خوشحالی اور خوشی میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے ہماری کنڈیشنز پٹ کر دینا، ہماری شرائط لگا دینا. جیسے کہ بڑا گھر ہوگا تو میں خوش ہو جاؤں گا، میری زندگی خوشحال ہوگی. بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے گی تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی. میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے گا تو میں خوشحال ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا. بھائی اگر آپ چھوٹی گاڑی پہ خوش نہیں ہیں نا تو آپ کبھی بھی بڑی گاڑی پہ خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ چھوٹے گھر پہ مطمئن نہیں ہیں نا تو جتنا بھی بڑا گھر بن گیا نا آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکو گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایوریج پیسے پہ آپ خوش نہیں ہیں نا، خوشحال نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین شخص بھی بن جائیں نا تو آپ خوش نہیں رہیں گے. ساتویں چیز جو ہماری زندگی کی خوشحالی میں رکاوٹ بنتی ہے اور جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے. اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا، اگر میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا اور میرا کاروبار کامیاب نہ ہوا تو ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے. ہمیں اپنی ناکامی کا کوئی دکھ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے. ہاں، بچے کو بڑے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے.
اسی طرح کہ اگر میں نے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور میرا پروجیکٹ ناکام ہو گیا، تو دوسرے کیا کہیں گے؟ دوستو، دوسروں کو ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے لیے اپنی پریشانیاں بہت ہیں، ان کو اپنے ہی غم بہت ہیں، وہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کریں، کبھی بھی دوسروں سے نہ گھبرائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یو رن یور اون ریس، آپ کا مقابلہ صرف اپنے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کل جو تھا اس سے آج میں کتنا بہتر ہو گئے۔ کل کے ساتھ آپ، کل والے جو آپ تھے اس سے آج والے آپ میں بہتری آنی چاہیے۔ کل اگر آپ نے اتنی عبادت نہیں کی جتنا وہ چاہ رہے ہیں، آج اس سے زیادہ کر لیے تو آج آپ کامیاب ہیں۔ کل آپ نے جتنا پڑھنا چاہ رہے تھے نا، آج آپ نے اس سے زیادہ پڑھا ہے نا، تو آپ کامیاب ہیں۔ کل اگر آپ نے ورزش نہیں کی تھی، آج آپ نے ورزش کی ہے تو آج آپ کامیاب ہیں۔ کل اگر آپ نے اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیا تھا لیکن آج دیا ہے نا، تو آج کا دن آپ کا بہتر ہے۔ تو آپ دوسرے کیا کہیں گے اس کو بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے پچھلے سے ہے، اپنے کل سے ہے۔ آپ کا آج آپ کے کل سے بہتر ہونا چاہیے، صرف اسی ریس میں رہیں۔ اور آپ اپنی دوڑ میں صرف اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ہر کسی کی دوڑ جو ہے، ہر کسی کے چیلنجز دوسرے سے مختلف ہیں، ہر کسی کے مسئلے دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف پریشان ہوتے ہیں، دوسرے ہمارے بارے میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوتے۔ ایک اور چیز جو ہماری خوشحالی اور خوشی میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے ایک سرٹن سپیڈ پہ ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ 25 سال تک میرا کریئر بہت سیٹ ہو جانا چاہیے، 30 سال تک مجھے شادی کر لینی چاہیے، 40 سال تک مجھے اپنا گھر بنا لینا چاہیے، اور 45 سال تک میرا کاروبار جو ہے وہ اتنا سیٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے پیسو انکم آنی شروع ہو جانی چاہیے اور میں ریٹائرمنٹ کی طرف چلا جاؤں۔ بھئی سارے لوگوں کا ایسے نہیں ہو پائے گا، کچھ لوگوں کا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کا بہت زیادہ دیر میں ہوگا، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ 25 سال پہ اگر آپ کا کریئر نہیں بن سکا تو 30 سال میں بن جائے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ شادی 30 پہ نہیں ہوئی تو 32 پہ ہوگی تو کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کا گھر کا جو آپ بنانے کا خواب سوچ رہے ہیں، آپ کا 40 پہ نہیں بنا، 45 پہ بن گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو لیٹ بلومرز ہوتے ہیں، وہ زندگی میں ذرا دیر سے کامیاب ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا کوئی سرٹن جو نمبر آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، وقت اس سے زیادہ گزر ہو گیا تو پریشان نہ ہوں، اپنی زندگی کو بالکل برا نہ کر لیں۔ اس پہ تھوڑا سا لیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نہیں کریں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا لیٹ کر لیں۔ مکان بنا تو لیں، چاہے 50 پہ بنا لیں، نہ بنانے سے تو بہتر ہے۔ آپ شادی کر تو لیں، چاہے 32 پہ کر لیں، نہ کرنے سے تو بہتر ہی ہے۔ آپ کا کریئر بن تو جائے، 25 پہ نہیں بنتا، 27 پہ بن جائے، نہ بننے سے تو بہتر ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہوں گے تو یہ پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا پریشان ہو جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں اور آپ کچھ بھی نہ کر پائیں کہ یار میں لیٹ ہو گیا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لیٹ کر لیں لیکن کر تو لیں، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی کے آخر میں آپ کو بڑا پریشان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی پورا وقت نہیں گزار پاتے۔ ہم زندگی کی جو ریس ہے اس میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ اگر آپ دیکھیں، ہمارا اگر بچوں کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے، اپ ٹو دی ایج آف 18 سال کی عمر تک تو ہم بچوں کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے بچے جب کالج میں چلے جاتے ہیں، ہاسٹلز میں چلے جاتے ہیں، یا اپنا کوئی بزنس علیحدہ سٹی میں سٹارٹ کر لیتے ہیں، جب ان کی جاب کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے، جب وہ کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں، پھر ہماری ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، ہم بہت کم اپنے والدین سے ملتے ہیں، اس کو ہم آخری عمر میں بہت ریگریٹ کریں گے اور کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ ریگریٹ کرتے بھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ دبئی میں ہوتے ہیں، مجھ سے ینگر ہیں، تو پہلے وہ سال میں 1 دفعہ آتے تھے اپنے ماں باپ کو ملنے۔ پچھلے سال وہ آئے تو انہوں نے اب 2 دفعہ آنا شروع کر دیا، تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ تو پہلے 1 سال میں 1 دفعہ آتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والدین کی کیا عمر ہے، میں نے کہا کہ 60 سال۔ تو انہوں نے کہا اچھا، آپ صرف 30 دفعہ اب اپنے والدین سے مل پائیں گے؟ تو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یار کہ اگر ان کی بڑی لمبی عمر بھی ہوتی ہے تو 90 سال ہو جائے گی، تو اب وہ 60 سال کے ہیں، سال میں آپ 1 دفعہ جاتے ہیں تو آپ 30 دفعہ ان سے مل پائیں گے۔ کہتا ہے میں نے کبھی پہلے ایسا نہیں سوچا۔
میرے کہتا ہوں اس کے بعد میں پریشان ہو گیا، اب میں سال میں 2 دفعہ آتا ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ کبھی سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں، جو پرانے دوست ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں، تو اگر وہ ایک دفعہ ملتے ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے، تو اگر 80 سال تک جئیں گے تو 40 دفعہ اور مل لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے دوستوں سے زیادہ ملنا ہے تو سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ ملیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ آخر پہ ریگریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ زندگی کا جب آخر آتا ہے نا تو لوگ اپنی کاروبار کی کامیابیوں پہ پریشان نہیں ہوتے، لوگ اپنی زندگی میں کیا اچیو کیا اس پہ پریشان نہیں ہوتے، لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پورا وقت نہیں گزارا، میں نے اپنی اولاد کو پورا وقت نہیں دیا، میں نے بہت سے اچھے کام کرنے تھے، فلاحی کام کرنے تھے، وہ میں نے نہیں کیے۔